अस्सलाम वालेकुम सारे प्यारे और हमारे पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिजवी। दोस्तों, इस वक्त आप कैमरे की आंख से देख रहे होंगे कि इस वक्त हम बहुत ही पुरफ़िज़ा और बड़े पुररौनक मकाम पे मौजूद हैं। अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि इस वक्त मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत का जनाब दिल गिना जाता है, बल्कि ये वो मकाम है जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, जहाँ पे दिल एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो जनाब ये F7 मरकज़ यानी कि ये जिना सुपर इस्लामाबाद का मकाम है, और इस मकाम के ऊपर एक प्लेस ऐसी है जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरीन चाय मिलती है। आप दुनिया की कहीं पे भी चाय पी लें, लेकिन अगर आपने वो चाय टी चौक की नहीं पी, तंदूरी जंक्शन की अगर आपने चाय नहीं पी, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई तशनगी जो है वो ज़रूर बाकी रह जाएगी। और वो चाय के बारे में कहा जाता है ना कि चाय एक ऐसा मशरूब है जो कि चाहत से बनता है, अपनों को आराम पहुंचाने का एक नाम है जिसको हम चाय कहते हैं। प्रोग्राम का नाम भी हमारा कुछ ऐसे ही है। टी चौक इस्लामाबाद से आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। और मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त इस प्रोग्राम के अंदर हम जो ख़ास जो इस वक्त मौजू है पाकिस्तान का, उस हवाले से बात करेंगे। मेरे लिए बाइस फ़ख्र और बाइस मसरत बात है, पाकिस्तान की अजीम शख्सियात इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और अगर हम पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त की बात करते हैं, सहाफ़ती ज़िम्मेदारी की बात करते हैं, अगर हम ख़बर की बात करते हैं, हम सच्चाई की बात करते हैं, तो कुछ ही चेहरे हैं, हकीकी चेहरे जो हमारे सामने आते हैं। उसमें से जनाब मेरे साथ मारूफ तज़िया निगार जर्नलिस्ट जनाब राना इमरान लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब दावत देने के लिए। और जनाब एक ऐसा चेहरा जिनको आपने अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा होगा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इनके बारे में सिर्फ यही है कि ये मारूफ जर्नलिस्ट जनाब नईम महबूब साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नईम महबूब साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। इस वक्त आप भी और हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पार्लियामेंट के इजलास की कवरेज में तो आप मुस्तकिल मसरूफ़ अमल हैं। कल तो मेरे ख्याल में असाब चिकन टाइम आपने कौमी असम्बली में गुजारा, लेकर रात तक 3 बजे तक वहीं पे रहे और 3:30 वहाँ से निकले। मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जो सियासी दर्जा हरारत है वो अपने उरूज को जा पहुँचा है, तो ये इसका क्या बनेगा? आप इसका एंड क्या देख रहे हैं, रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं? देखिए जी, एंड रिज़ल्ट तो खुदा को वैसे बेहतर पता है, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो कल कायदे-ए-ईमान का इंतखाब होना है, जिसके लिए आज जो है वो स्पीकर ऑफिस में 2 लोगों के कागजात नामजद हुए हैं, जिसमें मुतहदा अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब के और PTI के कैंडिडेट शाह महमूद कुरैशी के कागजात आज हुए, और कल 2 बजे इस पर वोटिंग होना है। और इतलात ये भी हैं कि आज PTI का जो एक इजलास हुआ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसमें ये भी कोई ज़ेर गौर आया कि कुछ कल इस मामले को मज़ीद तूल देने के लिए, मज़ीद इसको कोई आइनी बहरान पैदा करने के लिए PTI के अरकान असम्बली जो है वो रिज़ाइन कर दें। लेकिन इसके साथ साथ ये इतलात भी आ रही हैं कि इस पर बहुत से अरकान जो हैं PTI के वो उसकी मुखालफत में हैं। वो ये कहते हैं कि मैदान में रह के हमने। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है। ये बड़ी अच्छी नईम महबूब साहब ने एक बात की, बड़ी एक मालूमात पे मबनी बात है। अगर मिसाल के तौर पे कल कौमी असम्बली में PTI के अरकान अगर रेजिग्नेशन दे देते हैं तो उसके बाद एग्जैक्टली क्या सूरत हाल पैदा होगी, ये सारी गुफ्तगू हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। राना इमरान लतीफ़ साहब, आपके मारूफ कॉलम, आपकी जो तहरीरें हैं, यकीन करें वो बाज़-औक़ात मशअल राह की हैसियत रखती हैं, जिसको पढ़ने के बाद हम जो जूनियर तरीन लोग हैं हमें एक राह मुतय्यन करने में आसानी हो जाती है। और बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। मैं इस पे बात करूंगा जी। सबसे पहले तो ये कि वो जो मसदवा है वो एक मसदवा लहराया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जब से पाकिस्तान वाजब वजूद में आया है उस वक्त से ये हमारे जो फ़ॉरेन जितना भी हमारा बाहर का स्टाफ है, वहाँ पे एम्बेसडर साहबान है, वो एक पल्स देते हैं। वो एक पल्स देते हैं कंट्रीज़ को, अपनी कंट्रीज़ को। UK वाले जिस तरह के एम्बेसडर UK में बैठे हुए हैं, US में बैठे हुए हैं, एंड अदर बाकी पूरे वर्ल्ड में, उसको एक हवा बना दिया गया। जहाँ तक मेरी गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं कि उसको टेम्परिंग की गई है, और टेम्परिंग करने के बाद उसको एक इस्लामिक और एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक तैयब और दगान बनने की कोशिश की जा रही है। और शायद इसमें मेरा ख्याल है कि हम बड़ी भोली अवाम हैं और हम भूल जाते हैं। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि सारी जमातें बड़ी काबिल एहतराम है हमारे लिए। मैंने भी इजलास देखा, सब ने इजलास देखा। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को सुनते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो अभी चिराग रगड़ेंगे और पूरा पाकिस्तान और 25 करोड़ अवाम, गालिबन 25 करोड़ अवाम हो चुकी है हमारी, क्योंकि मरदमशुमारी बड़े अरसे से नहीं हुई। तो ऐसे लगता है कि वो अभी चिराग रगड़ेंगे और उसके बाद जनाब सबकी किस्मतें बदल जाएंगी। इसी तरह जब शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं और बाकी सियासतदान बात करते हैं, लगता तो ऐसी है, लेकिन दर हकीकत बेसिकली लड़ाई है यहाँ पे कुर्सी की, इक़्तिदार की, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की। माजरत के साथ मैं एक आम आवाम हूँ,
میں ایک شہری ہوں, میں محب الوطن پاکستانی ہوں. میں آج دال کتنے کی خرید رہا ہوں, میں آج چائے کتنے کی پی رہا ہوں, میں آج پیٹرول کتنے کا لے رہا ہوں, میرے گھر میں کیا حالات ہیں, مجھے نہیں دیکھا جا رہا, نہ مجھے سنا جا رہا ہے. ہاں, جہاں تک رضوی صاحب آپ نے بات کی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے دن ہی, جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ پولیٹیکل پلس جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے انٹرنیشنلی بھی, میرا آپ سے ایگزیکٹلی, تو ان کو چاہیے تھا اس میں بہتری, ان کے وہ گراف میں اضافہ ہونا تھا کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. چونکہ ان کی ایک عادت ہے معذرت کے ساتھ, نہ میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا, چونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ کھلاڑیوں والا بیک گراؤنڈ ہے. اور سیکنڈ, لڑائی یہ نہیں ہے, لڑائی بیسیکلی کچھ ایسی لڑائی ہے, وہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ جی وہ کوئی کور کمانڈر صاحب ہیں اور کوئی اور ہیں, لڑائی بیسیکلی کچھ اور ہے, لیکن یہ طول پکڑتی جا رہی ہے. عمران خان صاحب, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بڑے طریقے سے اپنا بال جو ہے وہ عوام کی جھولی میں پھینکتے اور ان کی ڈی میں پھینکتے اور کہتے کہ جی میں آ رہا ہوں اور میں 2/3 اکثریت نہیں, اس سے بھی زیادہ اکثریت لے کے آؤں گا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ آپ لائل ہیں. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس وطن عزیز کے ساتھ لائل ہیں, لیکن آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے وہ مشیر ہیں نا, آپ کا مطلب جہاں تک میرا ایک تجزیہ ہے, کان بھرنے والے, جو آپ کو پل میں تولا پل میں ماشا کرنے والے, معذرت کے ساتھ وہ مشیر ٹھیک نہیں ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی رانا صاحب, سوری فار انٹرپٹ یو, میں آپ کو یہاں پہ جو ہے قطع کلامی کی معذرت. اس وقت ایک عام سوال جو پاکستان کے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے, اس کا جواب آپ بہتر انداز میں دے سکتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, ان کو جو ہے نکال دیا گیا ہے. جبکہ دوسری سائڈ پہ اگر ہم تحریک عدم اعتماد کی بات کریں تو پورا ایک پلانڈ تحریک چلی, اور تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا پرائم منسٹر ہے جو کہ ان ووٹنگ کے تھرو جو ہے پارلیمنٹ سے جس کو آؤٹ کیا گیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیسیکلی تو اگر دیکھا جائے تو شریف برادران کے ساتھ جو ہوا تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا اسی طرح, مطلب اس کو اگر ہم دوسرے انالیسس کرتے ہیں, اگر نیگیٹو انالیسس کی طرف جاتے ہیں, اگر میں اپنے ذاتی جو کہ میرا اپنا انالیسس ہے کہ ایک انتقامی کارروائی بھی کی گئی, لیکن ان سب کا اکٹھا ہونا اور پارلیمنٹ سے اور باقاعدہ ووٹنگ کروا کے باضابطہ طریقے سے شہباز شریف صاحب اگر آ جاتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے وہ بہتر پرائم منسٹر ثابت ہوں گے. کیونکہ شہباز شریف صاحب کے اندر آج بھی جنون ہے, اور ہم نے جو ان کا سابقہ ادوار دیکھا ہے اس کے اندر انہوں نے جو آج تک کام کیے ہیں وہ قابل تعریف ہے. میں کسی پولیٹیکل فگر کو نہیں مانتا, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں, وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں 25 کروڑ عوام کا سوچنا چاہیے. یہ بیری کھیل نہیں ہے تو آپ کی نہیں. بیسیکلی یہ جو سترنگی دیگ ہے پارلیمنٹ کے سامنے پڑی ہوئی ہے, جس کو وہ مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی بڑی اچھی دیگ ہے, جی کیا اچھے چاول ہے, کیا اچھا ذائقہ ہے. جس کو نہیں ملتی وہ رولا ڈال دیتا ہے. سو ابھی تو حالات چل رہے ہیں, آگے چل کے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ تو لمحہ با لمحہ سچویشن بدل رہی ہے. آگے دیکھنا یہ کہ اس ملک کے لیے کون سنسیئر ہے. پارلیمنٹ میں تقریروں سے, نعروں سے, آنسوؤں سے اس ملک کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی. پھر کشمیر کا آ جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ ادواروں میں گزری حکومتوں نے, موجودہ حکومتوں نے کیا کشمیر کے لیے کیا. کشمیر ایک بال ہے, اس کے ہم اوپر کھیلتے ہیں, ہم اپنی اپنی بال لے کے اپنی اپنی بیٹنگ کرا رہے ہیں اور اپنی اپنی گیل کھیل رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم عوام کہاں ہیں, میرا یہ کوشچن ہے آپ سے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت بنیادی طور پہ ہم عوام کہاں ہیں. اس کیمرے کے فریم میں آپ یہ جتنے صحافی اور جو سینئر جرنلسٹ ہیں آپ یہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, میں ایک چیز یہاں پہ کلیریفائی کرتا چلوں, ایک چیز کلیئر کرتا چلوں. جرنلسٹ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا. ہاں, ذہن کے اندر, دل کے اندر اپنے انالیسس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی کسی کے حوالے سے زیادہ جھکاؤ رکھ رہا ہے تو وہ بھی میرے خیال میں انسانی فطرت کا ایک حصہ ضرور ہے. میں آپ کی بات کاٹوں گا. یہاں پہ ہمارے میڈیا کا رول بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ بہت ساری عوام, میرا خیال ہے کہ 40% لوگ جو ہیں وہ ہمارے میڈیا کو فالو کرتے ہیں, اور ہم ہر بندے کے لیے ایک فکس میچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. رات کو ایک اسکرپٹ تیار کیا جاتا ہے اور دن کو وہ ڈسپلے کر دیا جاتا ہے, اور اس کا ٹائم شیڈول بھی ہوتا ہے. اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم میڈیا کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے. پہلے تو ہمیں اپنا گریبان دیکھنا چاہیے. میرا آج کوشچن ہے کہ شہباز شریف صاحب کل آپ پرائم منسٹر آ جاتے ہیں, پہلے تو آپ میرا کرائٹیریا بتائیں کیا ہے.
مجھے آپ نے جرنلسٹ بنا دیا, مجھے آپ نے 7mm دے دی. سوری ٹو سے, میں آپ کو مثال کے تب یہ بتا رہا ہوں, میں کسی کی بھی پگڑی اچھال دوں, میں کسی کو اٹھا کو گرا لوں, میرے اوپر آپ کا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں؟ مجھے کوئی انفارمیشن منسٹری نہیں دیکھتی, مجھے کوئی پیمرا نہیں دیکھتا. میرا کرائٹیریا کیا ہے کہ میں کسی کی پگڑی اچھالوں؟ سب سے پہلے تو میں شہباز شریف صاحب سے ہمیشہ کی طرح یہ امید رکھوں گا کہ جرنلسٹوں کا ایک کرائٹیریا ہوگا. رہی بات کھیل تیرا نہیں ہے میرا نہیں ہے, تو اب بس کر دیں, اس 25 کروڑ عوام کے اوپر رحم کریں. پوری دنیا میں ہم مذاق بن چکے ہیں. اب یہ خط بھی بنیں گے اور خط بھی آئیں گے, تھریڈ بھی آئیں گے. اللہ کا واسطہ ہے, اس غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگ سانس لے رہے ہیں, جو جینا چاہتے ہیں, ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. کون سی نوکری کس کو ملی, کس نے نوکری کس کو دی, سب کے سب بے روزگار ہیں. یہاں پہ میں ماسٹرز, یہاں پہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا, ویٹر ہے, اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے, اور وہ بیچارہ کچھ روپوں کی خاطر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ وہ اپنی بہن کو پڑھا کے وہ آگے بچوں کو لے کے, بہن بھائیوں کو لے کے آگے چل سکے. سو یہ ساری چیزیں ہم تو تجزیہ کر سکتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ رحم کرے. درست بات کی. رانا صاحب, رانا عمران لطیف صاحب جو بات کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ یہ ایک جو پیور اور جو ٹرو جرنلسٹ ہے وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے, کیونکہ وہ عوام کے درمیان موجود ہوتا ہے. اس وقت یہ پروگرام ہم اس چوک پہ بیٹھ کے, اس چائے چوک میں بیٹھ کے اس لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ یہ سارے مناظر دکھا سکیں. آپ جو الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے چینلز کے اوپر, یا آپ مختلف تجزیہ آپ اخبارات کے اندر پڑھتے ہوں گے, ٹھیک ہے, ہم اس سے باہر ہیں. ہم اس وقت ایکچوئل مقام پہ موجود ہیں, جہاں پر ہم پبلک میں موجود ہیں. یہاں پہ پبلک کی رائے یہاں پہ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا. نہیں محبوب صاحب, آپ چونکہ اس وقت بالکل پارلیمنٹ کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, ساری رپورٹنگ آپ نے پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں آپ, اور آج تک دیکھتے ہیں, اور ایک زندگی کا کافی عرصہ جو ہے آپ کا اسی دشت کی سیاہی میں آپ کا گزر چکا ہے. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ دنوں کا, جیسے میں اگر اوپن بات کروں گا, جو پی ٹی آئی لورز ہیں ان کا شاید ابھی بھی یہ خیال ہے کہ کل کوئی سرپرائز ہو جائے. ان کی نظر میں ابھی بھی کوئی ایک آخری گیند موجود ہے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ان کا اجلاس ہوا, اور جس میں فواد چودھری نے میڈیا سے ٹاک بھی کی ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے استعفوں کے حوالے سے اس پہ غور و خوض بھی کیا, اور پارٹی کے اراکین سے مشاورت بھی کی, اور ایک بڑی تعداد استعفے دینے کے مخالف ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میدان میں رہ کے مقابلہ کرنا ہے. بالکل صحیح. اور لیکن بات اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے وابستگیاں بھی ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ, لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے, لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو سب سے پہلے اس ملک کے لیے لائل ہونا چاہیے, اس ملک کے مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے, عوام کے مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے, اور جمہوریت کو پھولنا پھلنا چاہیے, جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے. اور آپ موقع دیں حکومتوں کو کہ وہ اپنا ٹائم لمٹ پورا کریں, اور کل یہ عوام فیصلہ کریں اچھی بات کہ اس حکومت نے کیا ڈیلیور کیا ہے. اور موجودہ حکومت کو جس طرح کے چانس ملا تھا, اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے, کیونکہ وہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں, لیکن یہ نعرہ چلتا رہا پچھلے 4.5 سال سلیکٹڈ کا. ٹھیک ہے جی, وہ اس کو مانے نہ مانے, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خان صاحب ہم نے اس ایونٹ کو بھی کور کرتے رہے. اچھا, یہاں پہ ایک جی بالکل جی بالکل ہوں کہ کل تک آپ ہاتھ ہلا کے اشارے کرتے تھے کہ امپائر میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, تو آج اگر اور امپائر کی انگلی اٹھنے والی, تو قوم کو وہ ساری باتیں یاد ہیں. اور آپ نے رانا صاحب کے ساتھ اس دفعہ جو امپائر کا اسکرپٹ ہے نا وہ کچھ اور ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے رانا صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے عوام سے, آپ نے وہاں پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ اپنے بل پھاڑ دیں, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جب پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو حکمران چور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب جناب مہنگائی ہوتی ہے تو وہ حکمرانوں کی جیبیں بھرتی ہیں. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ نے اس معاملے کو بھی اگر آپ کو یاد ہو تو بڑا اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پچھلے 10 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ 11,000 یا 12,000 ارب کہ قرضہ جو ہے وہ 27 سے 28,000 ارب پہنچ گیا. ٹھیک ہے, تو رانا صاحب اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرا یہ سوال ہے اس حکومت سے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی عوام کو بتاتے, یا یہ بتاتے کہ انہوں نے ان 4.5 سال میں اس 27 یا 28,000 ارب کو 50,000 ارب پہ کیسے پہنچا دیا, اور انہوں نے ملک میں لگایا کیا, کوئی سند لگائی. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں نا ملک اس وقت جس معاشی اور اقتصادی طور پہ کرائسس کا شکار ہے, وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں کوئی ماہر معاشیات تو نہیں, لیکن میں یہ عام شہری کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت شدید کرائسس میں ہے, اور آنے والی حکومت سے گزر رہے ہیں. ہم عوام ہیں, بعد میں جرنلسٹ ہیں, پہلے ہم انسان ہیں, پھر ہم جرنلسٹ ہیں. صحیح ہے, ہم گزر رہے ہیں پاکستان کا پاکستان کے تمام عوام گزر رہے ہیں, کوئی فرد واحد نہیں گزر رہا, اور یہ سب کو پے کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے, اس معاملے کو دیکھنا ہوگا اور اس کے ذمہ داران یہ ہیں. آپ نے بڑی درست بات کی. اب یہاں پر میں بہت ساری مثالیں اور بہت ساری باتیں ماضی کی کر سکتا ہوں, لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اسی ویڈیو کے نیچے جو ہے یقیناً آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے میری وابستگی کسی پارٹی کے ساتھ شو کریں گے, لہٰذا ہاں ایگزیکٹلی لہٰذا اب دیکھیں نا, اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو یہی پاناما کیس میں جب نواز شریف صاحب کو اہل کیا گیا تھا تو عدالت کا فیصلہ بالکل درست تھا. آج وہی عدالت جو ہے کچھ لوگوں کے لیے بری ہو گئی ہے. رانا صاحب سر ایسا ہی ہے, بات یہ ہے کہ بات میری نہیں تو تیری نہیں. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ریئلٹی ہے گراؤنڈ ریئلٹی سے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیں مان لینا چاہیے ایک چیز کو, یہ تیری اور میری لڑائی کے چکر میں غریب کو مت ماریں اور غریب مر جائے گا. اور پہلے سے ہم بہت معاشی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں, انٹرنیشنل سطح پہ ہمارا امیج بہت خراب ہو چکا ہے. اور دوسرا آج جو یہ پی ٹی آئی لور ہے, یہ جو اسلام آباد کی شاہراہیں بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج اسلام آباد ایسے یونس صاحب, یہ جو بہت سارے لوگ چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, یا وہ نون لیگ کے ہیں, یہ جو گورنمنٹ کی پرائیویٹ گاڑیوں کی گورنمنٹ پولیس کی لائٹس لگا کے پھر رہے ہیں, تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کا قانون کہاں ہے؟ ان کو تو پکڑ کے اندر کریں نا. ویسے تو آپ بڑے قابل اور بڑے اچھے افسر ہیں, آپ کی شہرت ہمیشہ ہم نے سنی آپ کی, اور بڑا لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, لوگوں کو روڈوں کو بلاک کیا جا رہا ہے. تو خیر اس کو لے کے آگے چلتے ہیں اس کو رضوی صاحب, لیکن کل تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. کل تک کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اور آخر میں صرف ایک کوشچن کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ یہ دونوں سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں, مختصر سا مجھے جواب دیں گے. من حیث القوم, من حیث الپاکستانی, ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟ ہمیں کس شخصیت کا انتخاب کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر ہمیں اس وقت اس شخصیت کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہماری عوام کے لیے, میں ایک عام شہری ہوں, میں اپنے ووٹ کی بات کرتا ہوں, جو میرے لیے بہتر سوچے, جو میرے بچوں کے لیے بہتر سوچے. میں کوئی انٹرنیشنل اشارے کو نہیں مانتا, بین الاقوامی کسی سگنل کو نہیں مانتا. میں اس امپائر کو بھی, خیر میں نہیں کہتا کہ امپائر کا اسکرپٹ تو کچھ اور ہے, لیکن آگے کیا ہونے جا رہا ہے اب اس پہ میرا خیال ہے کہ کل اس پہ ڈبیٹ کریں گے. اور کچھ خبریں بھی ہوں گی کل آپ کے پاس, اسپیشل نیوز جو آپ شامل کریں گے پروگرام میں. نائب صاحب, یقیناً ووٹ دینا ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے, کیونکہ یہ ووٹ جب ضائع جاتا ہے تو پھر اس کے بہت سے کانسیکوینسز ہمارے سامنے آتے ہیں. اس وقت ہمارے لیے من حیث القوم, من حیث العوام, من حیث الپاکستانی بہترین راستہ اس کرائسس کے موقع کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہے جی کہ میرا خیال ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے عوام کے اندر, اور ان کو سوچ سمجھ کے آئندہ الیکشن میں یا جو بھی حکومت آ رہی ہے اس کے ساتھ مل کے عوام کے مفاد کی بات بھی کرنی چاہیے اور عوام کو ساتھ لے کے چلنا بھی چاہیے. اور سب سے پہلے ہمیں پاکستان کا مفاد مقدم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سیاسی مقاصد اپنی جگہ پہ, ذاتی مفادات اپنی جگہ پہ, لیکن عوام اور اس ملک کا مفاد سب سے مقدم ہے, اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ہمیں ایسے ہی سیاستدانوں کا, ایسی ہی حکومتوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس ملک اور اس ملک کے عوام کا سوچیں, نہ کہ خود اپنی ذاتی فیکٹریاں لگائیں. خود اپنی ذاتی فیکٹریاں لگائیں. ہمارے ساتھ رانا عمران لطیف صاحب, جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. نعیم محبوب صاحب بھی موجود تھے. اپنے اس چھوٹے سے ویلاگ کے اختتام کے اندر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, جو کہ میرا ہمیشہ سے پیغام ہوتا ہے, کہ دیکھیے محبت امن ہے اور اس کا ہے پیغام پاکستان. سو وی لو پاکستان اینڈ وی سرو پاکستان. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے, نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں, چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں. اور رانا صاحب, کسے لگائے گلے اور کہاں کہاں ٹھہرے, ہزار غنچہ و گل ہیں صبا کے رستے میں. یہ نفرتوں کی فصیلیں, جہالتوں کے حصار, نہ رہ سکیں گے ہماری صدا کے رستے میں.